पंजाब असम्बली का इजलास, पीटीआई के आजाद अरकान का हंगामा, शोर शराबा। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। जीडीए ने सिंध असम्बली के घेराव का ऐलान कर दिया। कायदे मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान के जुर्रतमंदाना इक़दाम को सराहा। निसार पंवर और मोहसिन पंवर से मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिन टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे यही गुजारिश कि आप थिन टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जो पहली सूबाई असम्बली है, पंजाब असम्बली, वहाँ के 9 मुंतखब अरकान ने जब हलफ उठाया, ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने भी जब हलफ उठाया तो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद अरकान जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने यकीनन उसको मज़ाहमत की कोशिश की और शोर शराबा किया, हंगामा आराई की। लेकिन हंगामे के इस शोर में तमाम जो अरकान असम्बली हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया। और अब देखना यह है कि जिस दिन वज़ीर आला का चुनाव होगा और मरियम नवाज़ साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं, तब ये चुनाव होगा तो उस दिन क्या हंगामा होगा। और जैसे कि बताया जाता है कि जो आज़ाद अरकान हैं, पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है, उसके जो वज़ारत आला के जो उम्मीदवार हैं मियाँ असलम इकबाल, उनका अब तक कोई पता नहीं चला है। वो गिरफ़्तार हैं, लापता हैं। और वो उस रोज़ जिस दिन इलेक्शन होगा, वज़ारत आला का चुनाव होगा, क्या वो असम्बली में मौजूद होंगे नहीं होंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कल हफ्ते के रोज़ सिंध असम्बली का इजलास भी जो है बुला लिया गया है। और सिंध असम्बली का इजलास बुलाते ही जीडीए ने जिस तरह के ऐलान किया था कि वो सिंध असम्बली का जो है वो घेराव करेंगे और इजलास नहीं होने देंगे और जो अरकान असम्बली हैं उनको हलफ नहीं उठाने देंगे, तो इस हवाले से आज बाकायदा जो जीडीए के रहनुमा हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, उन्होंने एक बार फिर ये ऐलान किया है कि कल 11 बजे जो है वो सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। और ये एहतजाजी धरना जो होगा वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगा। और डॉक्टर सफदर अब्बासी ने यह भी ऐलान किया कि जीडीए के जो अरकान हैं वो हलफ नहीं उठाएंगे अपनी रुकनियत का। अब जीडीए में JUI तो बाकायदा शामिल नहीं है, लेकिन जो धरना देने की बात थी, घेराव, असम्बली के घेराव की जो बात थी, उसमें जो पेश थे वो JUI के मौलाना राशिद सोमरो साहब थे और उनका ये ऐलान था। लेकिन अभी ये नहीं बताया गया डॉक्टर सफदर अब्बासी ने। लेकिन जीडीए और JUI और जमात इस्लामी और पीटीआई के आज़ाद अरकान का एक इत्तेहाद तो हो गया है, अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है। लेकिन सफदर अब्बासी साहब ने कहा कि जो जीडीए के अरकान हैं वो कल अपनी रुकनियत का हलफ नहीं उठाएंगे। तो इस बात का कभी इम्कान है कि जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जो आज़ाद अरकान थे वो भी अपने ओहदे का हलफ ना उठाएं, JUI के अरकान भी ना उठाएं। लेकिन इसका बाकायदा भी ऐलान नहीं हुआ है। और जमात इस्लामी को तो एक सीट थी जिससे कि हाफिज नईम रहमान साहब ने ज़ाहिर है कि वो सीट छोड़ दी थी रज़ाकाराना तौर पर। तो अब कल का सिंध असम्बली का इजलास जो है इंतहाई अहम इजलास है। और देखना यह है कि जीडीए और ये सारी जमातें जिनमें जीडीए, JUI फ़े, जमात इस्लामी और पीटीआई के आज़ाद अरकान, ये इनका पूरा जो एक इत्तेहाद हो चुका है। और इनका ये कहना है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत नहीं बनाने देंगे, और हुकूमत बन भी गई तो उसे चलने नहीं देंगे। तो ये एक नया मज़ाहमती अमल जो है वो शुरू हो गया है। और अगर ये धरना गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा, अगर जैसे कि कहा जा रहा है कि धरना जो है वो जारी रहेगा, तो फिर ज़ाहिर है कि जो आइंदा का जो एक जमहूरी दौर शुरू होने वाला है उसके लिए एक ये ख़तरे की घंटी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आखिरकार वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह को जो है वो नामज़द कर दिया। और उन्होंने स्पीकर सिंध असम्बली के लिए जो है वो अवैध शाह कादर जो है उनको कहा है, नामज़द किया है। और कहा है कि आगा सिराज दुरानी जो साबिक़ स्पीकर कल के बाद साबिक़ स्पीकर हो जाएंगे, अभी तक तो वो स्पीकर हैं, और कल के अजलास की सदारत जो है वो आगा सिराज दुरानी ही करेंगे।
لیکن نئے اسپیکر کے جو امیدوار کا اعلان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سندھ اسمبلی کا نیا اسپیکر جو ہوگا وہ اویس شاہ قادر صاحب ہوں گے، اور جو آغا سراج درانی صاحب ہیں وہ اب سندھ اسمبلی کے اسپیکر نہیں رہیں گے، البتہ سندھ کابینہ میں ضرور شامل ہوں گے، اور یقیناً انہیں بڑی اہم وزارت جو ہے انہیں مل سکے گی، اور زیادہ تر امکان یہ ہے کہ انہیں وزارت بلدیات ہی دی جائے۔ وہ ماضی میں بھی وزیر بلدیات رہ چکے ہیں، اور اس طرح ان کا جو مقابلہ ہے باقاعدہ وہ ناصر حسین شاہ صاحب سے ہوگا۔ دیکھنا ہے کہ وزارت بلدیات جو ہے بڑی اہم وزارت ہے، تو وہ کس کے حصے میں آتی ہے، آغا سراج درانی صاحب کے یا ناصر حسین شاہ صاحب کے۔ کل کا جو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے ہفتے کے روز، اس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہیں مکمل ہو گئی ہیں، اور سیکورٹی کے سخت انتظامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ رات ہی کو جو ہے سندھ اسمبلی کو جو ہے سیکورٹی اہلکار جو ہیں، اور جو جتنی بھی بڑی بھاری نفری جو ہے پولیس کی بھی ہوگی، رینجرز کی بھی ہوگی، اور سندھ اسمبلی کو جانے والے جو راستے ہیں ان کی بڑی سخت نگرانی ہوگی، سخت چیکنگ ہوگی، اور سوائے جو اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کو جو ہے وہ چیک کر کے باقاعدہ ان کو سیکورٹی کلیئرنس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی طرح جو میڈیا کے جو نمائندگان ہیں جو سندھ اسمبلی کے اجلاس کی کوریج کریں گے، ان کے لیے بھی بڑے سخت احکامات ہیں۔ ان کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ جتنے پہلے جن کی لسٹیں تھی اور کارڈ تھے وہ سب کینسل کر دیے گئے تھے سندھ اسمبلی کے حکام کی جانب سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ سندھ اسمبلی کو جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹ ہے، اس لیے جو ہے اس کے دوبارہ سے آپ سارے جو ہے وہ اپنے اداروں کے جو ہے وہ جتنے بھی میڈیا نمائندگان ہیں جو کوریج کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے اداروں کے لیٹر لائیں، اور ان کے نئے کارڈ بنیں گے تو ان کے نئے کارڈ بنائے جانے کا سلسلہ رات گئے تک جاری تھا۔ اور جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں اس کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ سخت جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جی ڈی اے کا جو دھرنے کا جو اعلان کیا ہے، جو سندھ اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کیا ہے، تو آخر کار یہ جو جی ڈی اے کے لوگ ہیں جس میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کے آزاد ارکان بھی شامل ہیں، ان کو بھی جانے دیا جاتا ہے نہیں جانے دیا جاتا؟ اگر وہ اسمبلی جانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اسمبلی ان کو جانا چاہیے، اور وہ جائیں گے حلف اٹھانے کے لیے، ان کو کیسے روکا جا سکے گا، اور جو دیگر ارکان ہیں۔ لیکن جی ڈی اے کے جو ڈاکٹر صفدر عباسی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی ڈی اے کے جو ارکان ہیں وہ اپنی رکنیت کا حلف نہیں اٹھائیں گے۔ تو کل کا جو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ہے، اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے۔ اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہے وہ آخر کیا رنگ لاتا ہے سندھ اسمبلی میں کے اجلاس کے حوالے سے، اور سندھ میں جو ایک جمہوری عمل کا جو کل آغاز ہونے جا رہا ہے، ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ بہت بڑے احتجاج اور احتجاجی دھرنے کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا کل خاص طور پر اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے، اور یہ ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ آخر کیا رنگ لاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ناظرین، دوسری جانب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آج جو ایک ملاقات بڑی اہم ہونی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی، جو نامزد وزیر اعظم ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے شہباز شریف صاحب، ان سے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جو ایک پہلے سے ہی ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ ایم کیو ایم نے ظاہر ہے کہ گورنر سندھ کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ زور ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون نے اس بات کو حامی بھر لی تھی، منظوری دے دی تھی وزارتوں کی تقسیم کے حوالے سے، اور جو 3 آئینی نکات جو پیش کیے تھے ایم کیو ایم نے، جو پہلے ہی ایم کیو ایم پیش کر چکی ہے، اس حوالے سے کبھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ اور جو وزارت میں جو وفاق میں جو نمائندگی ملنی ہے ایم کیو ایم کو، کتنی وزارتیں ہوں گی، کون سی وزارتیں ہوں گی، اس پر قیاس آرائیاں تو جاری ہیں، لیکن ابھی تک اس ملاقات کے حوالے سے اس کا احوال جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، بلکہ بعض ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب کوئی تھوڑا سا اس میں ہیل و حجت جو ہے وہ کر رہی ہے، کوئی ٹال بٹول سے شاید کوئی کام لے رہی ہے، خاص طور پہ وفاق میں وزارتیں دینے کے حوالے سے کہ کتنی ہوں گی اور کون کون سے پورٹ فولیو ہوں گے، اور اس پر بتایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کوئی دباؤ ہے، چونکہ نون لیگ حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنا رہی ہے،
تو اب اسے جب پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کی ایک مفاہمت انڈرسٹینڈنگ اور یہ بات معاملات جب طے ہو گئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وزارتیں لینے سے بھی انکار کر دیا ہے، آئینی عہدے وہ لینے کے لیے تیار ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ مسلم لیگ اور نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہو چکی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ابھی اس معاملے میں کسی بھی پیش رفت سے جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس کے لیے ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت سامنے نہیں آئی کہ وفاق میں اس کی نمائندگی کے حوالے سے کوئی جو فائنل یا حتمی بات چیت ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ بات ضرور آ گئی ہے کہ جی مسلم لیگ نون نے اس بات پر حامی بھر لی ہے کہ سندھ میں جو گورنر ہوگا وہ ایم کیو ایم کا نامزد کردہ ہوگا، اور ایم کیو ایم یہ پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سندھ کے گورنر کے لیے جو موجودہ گورنر ہیں کامران خان ٹسوری صاحب، انہی کا نام وہ پیش انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہی جو ہے وہ وفاق کے نمائندے کے طور پہ سندھ میں گورنر کا عہدہ دوبارہ سے سنبھالیں گے۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان سندھ میں اپوزیشن نشستوں پر بیٹھے گی اور ایک جانب وہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے گی، تو دوسری جانب ان کا جو نامزد کردہ جو گورنر ہوگا سندھ کا ایک بڑا آئینی عہدہ جو ہوگا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس حوالے سے مشکلات تو رہیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان میں تو انڈرسٹینڈنگ اس حد تک ہو گئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان ابھی بھی کسی قسم کا کوئی ابتدائی رابطہ بھی نہیں ہوا۔ بس ایک اچھا جو ایک بیان تھا وہ ضرور ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے آیا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ سرد مہری ہے، چونکہ اب سب اس وقت تو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اپنی وزارتوں کے چکر میں ہیں۔ پہلے وزارت اعلیٰ کا معاملہ چل رہا تھا، وہ آج حل ہو گیا ہے، اب اسپیکر کے لیے بھی پیپلز پارٹی کے نام آ گئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے کیبنٹ جو سندھ کابینہ ہے اس کے ناموں کی ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جس میں جو اہم نام ہیں ان میں ناصر حسین شاہ صاحب، شرجیل انعام میمن صاحب، آغا سراج درانی صاحب، تیمور تالپور صاحب، مکیش چاولہ اور جام خان چھورو اور بہت سارے نام ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی کوئی نہ تو کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ابھی تک کوئی عندیہ دیا گیا دونوں جانب سے، تو ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے باقاعدہ اپنے امیدوار جو ہے وہ نامزد کر دیے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں رابطہ کمیٹی اور نو منتخب اراکین سندھ اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سندھ میں ہونے والے حکومت سازی کے عمل اور موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ اسمبلی میں اسپیکر کے لیے ایڈوکیٹ صوفیہ شاہ اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے ایڈوکیٹ راشد خان کو جو ہے وہ امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ مقابلہ یقیناً ہوگا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے، اور اس میں چونکہ باقی ارکان تو کوئی ساتھ نہیں دے گا ایم کیو ایم کا، اور ایم کیو ایم کے پاس اتنے نمبر نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی کے ساتھ جو ہے اتحاد کر کے، یا چونکہ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور جی ڈی اے کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، یا جے یو آئی کے بھی اور کسی کے بھی، اور وہ تو احتجاج کر رہے ہوں گے، دھرنا دے رہے ہوں گے، تو بڑی کل گمبھیر صورتحال ہوگی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے کل بڑا ہنگامہ خیز جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلے کہ جو ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے جو ایک امیدوار تھے قومی اسمبلی کے لیے، جو آزاد امیدوار تھے نثار پنور صاحب اور ان کے صاحبزادے محسن پنور صاحب، جو الیکشن کے نتائج کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، تو اس سے پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ جب سے انہوں نے نامزدگی کا فارم بھرا تھا الیکشن کے لیے، اس دن جب سے وہ غائب تھے، گرفتار تھے، جو بھی تھا، لیکن وہ الیکشن کے نتائج کے کئی روز بعد جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ گئے، منظر عام پہ آ گئے۔ تو باقاعدہ جو ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی انٹرنیشنل کی جو رابطہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی جو رابطہ کمیٹی کی ہدایت پر جو آفتاب بقائی صاحب ہیں اور جوہر عابد، ادریس علوی
کمال ملک، سعدیہ غوری اور رحمت ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ نثار پنور کے گھر جا کر باقاعدہ نثار پنور صاحب اور ان کے صاحبزادے محسن پنور صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہیں قائد متحدہ کی جانب سے رہائی پر مبارکباد دی ہے۔ تو ناظرین، ایک جانب تو یہ خبر ہے، دوسری جانب یہ بھی ہے کہ قائد متحدہ جو ہے وہ آج ہفتے کے روز ان کا بھی خطاب جاری ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ عوام سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں جس میں وہ سوالات بھی لیں گے، سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ دوسری جانب قائد متحدہ نے جو JUI کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا جو موجودہ جو ایک موقف ہے الیکشن میں دھاندلیوں کے حوالے سے، اس کی انہوں نے بڑی بھرپور اس کو سراہا ہے اور ان کو باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور کہا ہے کہ میرا جو ایک طویل عرصے سے موقف ہے وہ آج موقف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مجھے نظر آیا ہے۔ دوسری جانب جو ہم نے آپ کو ناظرین بتایا کہ کل جو سندھ اسمبلی کے باہر جو GDA کی جانب سے جو احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ طے ہے کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ وہ باقاعدہ یہ میسج دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں طے ہوا ہے، ان کو کیسے پتہ چلا، یہ انہوں نے اپنے طور پر کیسے طے کر لیا ہے کہ معاملات جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف، نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ ملک موجودہ مالی بحران اور بہت سارے معاشی بحران اور دیگر بحرانوں میں جو گھرا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے 5 سال سے زیادہ طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ عام انتخابات کا انعقاد ہوا ہے، تو کیا یہ ملک دوبارہ سے جو ہے عام انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ لیکن صفدر عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ طے ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں، صورتحال جاری ہے، اور ہم جو ہے وہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کو نہیں مانتے، اور اس کے خلاف جو ہمارا دھرنا ہے وہ احتجاج ہے وہ جاری رہے گا، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ رکنیت کا حلف بھی نہیں اٹھائیں گے، اور ہم سندھ حکومت جو بھی بنے گی اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک TV HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک TV HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔